Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरहम बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम आज चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ, ठीक है। और कुछ मैं अहम और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो मैं आपसे के साथ आज करता हूँ, ठीक है। जो पाकिस्तान की हुकूमत बन रही है उसके क्या प्लान्स हैं और जो पाकिस्तान ने कर्ज वापस करने हैं उसके बारे में, IMF प्रोग्राम के बारे में, करंट अकाउंट खसारे के बारे में, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने जो पहली बात है उस पर ना। पाकिस्तान ने मार्च में 24 अरब डॉलर जो है वो वापस करने हैं। जो पाकिस्तानी कर्ज लिया हुआ है वो कैसे वापस करेंगे, क्या इनको वापस करने का कोई प्लान है? क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है इस वक्त 8 अरब डॉलर रिजर्व मौजूद है और 24 अरब डॉलर मार्च में वापस करने हैं, ठीक है। ये कैसे करेंगे वापस 24 अरब डॉलर? मार्च में हमने इधर उधर से जो पैसे पकड़े हुए हैं उनको कैसे वापस करेंगे? रीपेमेंट ऑफ लोन्स भी हमने करने होते हैं, जो सूद की मद में देने हैं वो भी करने हैं। अभी तक जो है इसके बारे में जो न्यू हमारी गवर्नमेंट बन रही है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कोई प्लान नहीं दिया कि मार्च में हम कैसे 24 अरब डॉलर वापस करेंगे। जो देने तो है ना, हर सूरत हाल में देने हैं। और फिर IMF प्रोग्राम में तो हमें जाना पड़ेगा, लाजमी तौर पर जाना पड़ेगा। अगर हम IMF प्रोग्राम में जाते हैं, जो लाजमी तौर पर जाना पड़ेगा। अगर नई हुकूमत आती है और वो पहले ही 24 अरब डॉलर वापस करने हैं और IMF के पास जाना है, IMF के प्रोग्राम में जाना है। एक बात याद रखेगा कि जो हुकूमत, जो गवर्नमेंट, जो मुल्क IMF के प्रोग्राम में चला जाता है फिर उस पर जो है उस मुल्क के रहने वालों पर एक महंगाई का बहुत बड़ा जो है वो तूफ़ान आ जाता है। क्योंकि आप अगर किसी मुल्क से जो है वो पैसे उधार लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है किसी मुल्क से लेते हैं या इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसी से लेते हैं, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशिया तरक्याती बैंक है और दीगर हैं। इन बैंकों से आप लेते हैं या किसी मुल्क से लेते हैं तो उसके बाद जो है वो आपकी इकोनॉमी में इंटरफेरेंस करते हैं कि जी हमारे ऐसे नहीं, इस तरह चलाओ, इस तरह चलाओ, इस तरह चलाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। एक तरह से वो आपके इकोनॉमी को चलाते हैं, ठीक है। हम तो है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर बना हुआ है, ये इस्लामी मुल्क है। हमें तो चाहिए ये कि हम इस्लामी कवानीन है, जो मईशत के बारे में इस्लाम के कवानीन है उस पर इनको चलाएँ। लेकिन हम अब कर्ज़ लेते हैं, IMF प्रोग्राम में जाते हैं, इंटरनेशनल एजेंसी से कर्ज़ लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें उनकी बात माननी पड़ती है। और हम बात उनकी मानेंगे, नए टैक्सेस लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में पहले बहुत ज़्यादा महंगाई है तो उसके बाद एक बहुत बड़ा और बोझ बन जाएगा महंगाई का पाकिस्तानियों पे। और करंट अकाउंट खसारा बहुत है पाकिस्तान में इस टाइम। करंट अकाउंट खसारा किसे कहते हैं? हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है और जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा है। तो हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसके बदले में जो हम करेंसी देते हैं वो ज़्यादा जा रही है, और जो हमने बाहरी ममालिक से जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं यानी उनको बेचते हैं उनसे कम आ रही है। इनके दरमियान जो गैप होता है ना उसे कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा? मेरे पिछले व्लॉग में भी आप देख सकते थे, मैंने बताया कि 7 रुपये बिजली महंगी हो रही है। महंगी बिजली और गैस से जो है वो संते नहीं चलती होती। अगर आपने अपने मुल्क को स्टेबल करना है, अपनी मईशत को तरक्की देनी है तो आपको करना ये होगा कि आप
جو انویسٹرس کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ان کو ٹیکسز میں چھوٹ دیں گے. جب تک ان کو ٹیکسز میں چھوٹ نہیں دیں گے, ان کو بجلی اور گیس سستی نہیں دیں گے اور ان کو یہ ہم بابر نہیں کرائیں گے کہ بھائی ہماری یہ پالیسیاں ہیں, ٹھیک ہے, اتنے سال کی پالیسیاں ہیں اور یہی چلیں گی اگلے 5 سال 10 سال یا 15 سال 20 سال, تو پھر جو ہے لوگ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں اپنا پیسہ, انڈسٹریز لگاتے ہیں. یہ تھی اکنامک ہمارے پاکستان کی معیشت کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے انویسٹ لوگ تبھی کرتے ہیں جب ملک اسٹیبل ہوگا, ملک میں امن ہوگا, عدل ہوگا, انصاف ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں تمام جماعتوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ تمام جماعتیں مل بیٹھیں, آپس کے اختلافات کو بھلا کر اور کوئی پلان بنائیں معیشت کے حوالے سے جس پر سب جماعتیں متفق ہوں, اور کوئی جو قانون میں تبدیلیاں کرنی ہیں اس پر, ٹھیک ہے. تو اگر سب متفق ہوں گی, سب جماعتیں متفق ہوں گی, اور یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن رہی ہے, جیسے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں, اگلی بار اگر بلاول کیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ جو اب پالیسیاں بن رہی ہیں ان کو چینج کر دیا جائے, وہی پالیسیاں ہوں, اور جو ہے ٹیکسز میں کچھ عرصے کے لیے کچھ سالوں کے لیے چھوٹ دیں آپ, تبھی آپ کے ملک میں انڈسٹریز لگیں گی اور لوگوں کو روزگار ملے گا, ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنی نیوز کی طرف. یہ تو پاکستانی معیشت کے بارے میں. اب چلتے ہیں اپنی نیوز, جو ہماری نیوز ہے اس پر تجزیہ کرنا ہے, جس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور ناظرین, جو ہم چند دنوں سے فیصل واڈا صاحب کو دیکھ رہے ہیں مختلف ٹاک شوز میں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو مریم نواز ہیں وہ بزدار 2 ہوں گی. وہ بزدار 2 کیوں ہوں گی, وہ ان کو وزیر اعلیٰ کیوں بنائے جا رہے ہیں, ان کی قابلیت کیا ہے, اس پر میں آپ سے بات کرتا ہوں. مریم نواز شریف صاحب جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے. وہ اتنی زیادہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی, وہ انہوں نے جو ہے MBBS کے لیے ایڈمیشن لیا کیونکہ ان کے والد جو تھے اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, سیاسی بنیادوں پر لیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو بزدار 2 کیوں کہا گیا؟ ماہرین جو ہے ان کا ماننا یہ ہے, اور بہت سے اور بھی لوگ ہیں جو پنجاب کے رہنے والے ہیں, ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ پنجاب میں ڈلیور نہیں کر سکیں گی, اور جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر سکیں گے کیونکہ پنجاب میں پہلے ہی بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں. وہ وزیر اعلیٰ تو بن جائیں گے, اس بات میں کوئی نہیں ہے, لیکن وہ ڈلیور جو ہے وہ بزدار جیسا ہی کر سکیں گے. اس کی وجہ کیا وہ اپنے چچا شہباز شریف سے زیادہ ڈلیور کریں گے پنجاب میں؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مریم نواز ہے اس کو کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے گورنمنٹ چلانے کا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنی قابلیت نہیں رکھتی. پورا پنجاب بہت بڑا جو ہے صوبہ ہے, اس کو چلا سکیں, آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کو چلا سکیں, کیونکہ انہوں نے جو انہوں نے کل پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے اجلاس کیا, جو منتخب ہوئے MPs, ان سے جو انہوں نے بات چیت کی, وہ سارے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جو پہلے ہے, ٹھیک ہے. جیسے وہ بلدیاں آن لائن تھا, وہ گھروں میں جا کے خود آپ آن لائن بیٹھے سرٹیفکیٹس بھی لے سکتے ہیں, ڈیتھ سرٹیفکیٹس بھی اور برتھ بھی, اور اپنا اندراج وفات بھی کرا سکتے ہیں. اس کے لیے اسی طرح علاج بھی ہے, جو سرکاری ہسپتالوں میں ادویات تو ہے نہیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ صحت کارڈ شروع کریں گے. صحت کارڈ پہلے PTI نے تمام جو لوگ تھے ان کو دیا تھا, یہ صرف دیتے ہیں تو مخصوص لوگوں کو دیتے ہیں. علاج کا حق تو ہر کسی کا ہے, اور اسی لیے کیا ان کو فیصل واڈا صاحب نے بزدار 2 کا نام دیا, کیونکہ یہ ڈلیور نہیں کر سکتی, ان میں اتنی نہیں ہے کہ یہ ڈلیور کر سکیں اس طرح کا, ٹھیک ہے.
جو آگے کی اہم خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اب عمران خان کی طرف سے ایک جو ان کے وکلا ہیں علی ظفر صاحب، ان کی طرف سے ایک بیان آیا. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملنے کے بعد کہ عمران خان کی طرف سے IMF کو ایک خط لکھا جائے گا. اس خط میں کیا ہوگا کیا نہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب لاسٹ ٹائم گورنمنٹ گئی تھی IMF پروگرام میں، جو ابھی تک ہے، ابھی جو ہے نئی گورنمنٹ بنے گی، پھر ان کو ایک اور قسط ملے گی IMF کی. اس سے پہلے جب گئی تھی آخری دن، تو IMF نے تمام جماعتوں سے مل کے پھر پاکستان کو جو ہے وہ کیا تھا، پیسے دیے تھے. ٹھیک ہے، اس وقت بات چیت یہ طے ہوئی تھی کہ پاکستان میں جو ہے صاف و شفاف انتخابات ہوں گے، اور اس کے بعد بننے والے گورنمنٹ سے مزید IMF بات چیت کرے گا. بنیادی شرط PTI کی اس ٹائم جو تھی وہ یہی تھی کہ صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں. ٹھیک ہے، کروائے بھی انہی کی وجہ IMF کی وجہ سے دوسرے اداروں کی طرف سے گئے ہیں انتخابات. بہت سے لوگوں کی یہ رائے بھی ہے. ٹھیک ہے، PTI خط اس لیے لکھے گی کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، جو پولیٹیکل حالات ہیں، وہ انسٹیبل ہے. اس ٹائم تک جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو وہ عمران خان صاحب IMF خط میں الیکشن کے حوالے سے سوالات اٹھائیں گے اور اس پر بات کریں گے کہ بھائی آپ جو بات ہوئی تھی کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے، ہمارا حق نہیں دیا گیا، ہم سے ہماری سیٹیں چھینی گئیں. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ. دوسرا، سندھ ہائی کورٹ نے آج ٹویٹر یعنی ایکس کو بحال کرنے کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ جتنی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان سب کو بحال کیا جائے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح ہوگا. پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے. وہاں پر جو ہے پہلے وہ جو ارکان منتخب ہوئے ہیں وہ حلف اٹھائیں گے. اس کے بعد جو ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب اگلے 2-3 روز میں ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا. ٹھیک ہے، کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی، جو انہوں نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے. ٹھیک ہے، اس پر میں آپ سے بات کرتا ہوں. سنی اتحاد کونسل کو میرے خیال کے مطابق، میری رائے کے مطابق جو ہے، جو اب تک کی صورتحال ہے اس کے مطابق جو ہے سنی اتحاد کونسل جس میں PTI کے لوگ شامل ہوئے ہیں، وہ سیٹیں ان کو نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے، سیٹیں نہیں ملیں گی. سیٹیں مخصوص جو نشستیں ہوتی ہیں، جن میں خواتین کی بھی ہوتی ہے اور اقلیتوں کی بھی ہوتی ہے، وہ نہیں ملیں گی سنی اتحاد کونسل کو. جب میں پہلے ہی اپنی رائے ایک خبر آپ کو دے رہا ہوں. ابھی تک تو انہوں نے صرف اجلاس بلایا چیف الیکشن کمیشن نے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. ناظرین، PTI کا 3 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کا فیصلہ، یہ بہت اچھی بات ہے. انہوں نے اپنا انتخابی نشان جو بل ہے اس کو واپس لینے کی ایک کوشش شروع کر دی ہے، جس کے مطابق 3 مارچ کو انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جائیں گے تاکہ ہمیں بلہ دوبارہ واپس ملے. اور اس کے لیے ان سب لوگوں کو بلایا جائے گا جو ہے اسلام آباد میں جو ان کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ. پھر وہاں پہ ہوگا کہ جو لوگ حصہ لے رہے ہیں انتخابات میں ان کو ووٹ کون کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا. ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے. جو کمیٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنائی تھی، انہوں نے آج بیان ریکارڈ کر لیا. سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب کا. اور لیاقت چٹھا صاحب اپنے بیان جو انہوں نے پریس کانفرنس میں بیان دیا تھا اسی پر قائم ہے. جو ذرائع نے ہمیں خبر دی، بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور اس کا تحریری بیان بھی جو ہے وہ بھی لے لیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ کمیٹی رپورٹ کا حصہ بنایا جائے گا. آج کی اتنی ہی خبریں آپ کے ساتھ
آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔